Hello, hi. Good morning to all of you. I'm Mohammad Imran, faculty of QTS Institute. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई भी अच्छा चल रहा होगा। हम लोग अपने एक सीरीज को लेके आगे बढ़ रहे थे। वो सीरीज था क्लास 9th गुलजारे उर्दू का। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये सीरीज था क्लास 9th गुलजारे उर्दू का और चैप्टर नंबर 19 था। यहाँ पे गलती से लेक्चर नंबर 17 लिखा गया था। तो हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर 19 से पहले 1 से लेकर पूरा का पूरा 18 लेक्चर को हम लोग ब्रीफली तरीके से कंप्लीट किए, पूरे अच्छे तरीके से समझे और जाने। अब हम लोग अपने उसी लेक्चर को, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते बढ़ाते अब हम लोग चैप्टर नंबर 19 तक आ गए और ये लास्ट क्लास है गुलजारे उर्दू का, क्योंकि इसके बाद गुलजारे उर्दू आपके चैप्टर में नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें जानने के लिए बोला जा रहा है। तो जैसा कि हम बारहा ये चीज़ बताया जा रहा है कि आपको QTS इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी बेनिफिट क्या है? तो इसी बेनिफिट आप भी देख पा रहे होंगे कि अगर आप ज्वाइन होइएगा तो आप PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट, PPT फॉर्मेट में आप यहाँ के नोट्स, क्लास के नोट्स को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, क्लास की इंफॉर्मेशन आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि कौन सा क्लास कब होने वाला है। उसके बाद क्लास की लेटेस्ट अपडेट, कौन सा क्लास चलेगा, कौन सा सीरीज चलेगा, क्या प्रीमियम है, कौन सा लाइव है, ये सारी चीज़ें, नोट्स के बारे में जैसा हम बता दिए, और क्लास के रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट के PPT। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे YouTube पे एग्ज़ाम लिया गया और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया गया, आप लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए, और अगर आपको चाहिए कि एज इट इज, जैसे आप स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, है ना, स्कूल में जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं वैसे आपको चाहिए कि हम वैसे ही फॉर्मेट में वैसे ही तैयारी करें बेटर तौर पे, तो आप बिल्कुल यहाँ से आप उसको PPT फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट आउट करके एज इट इज, जैसे कि आप स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं वैसे आप करा सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें आज के मुसन्निफ के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। आज के मुसन्निफ का नाम अख्तरुल ईमा है और ये आखिरी चैप्टर है। अख्तरुल ईमा की पैदाइश 1915 में होता है और इनका वफात 1995 में हो जाता है। अख्तरुल ईमा नजीबाबाद जिला बिंजौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद कुछ मुद्दत तक दिल्ली कॉलेज में ज़ेर तालीम रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया। शुरू में महकमा सप्लाई का काम किया। कुछ मुद्दत तक ऑल इंडिया रेडियो में रहे। उसके बाद मुंबई जाकर फिल्मों से वाबस्ता हो गए। उनकी नज़मों के अच्छे मजमूए गिरदाब 1943 में, तारीब शय्यारा 1946 में, एक मंजूम तमसील सबे रंग 1948 में, आबेजू 1959 में, यादें 1961 में, बिनते लम्हात 1969 में, नया आहंग 1977 में और शाये हो चुका है। यानी इतनी सारी उनकी जो नज़में हैं वो सारे छप चुके हैं। उनका कलियाते सरोसामा 1948 में मंजर आम पर आया। उनके खुदनोश्त का नाम इस आबाद खराबे है। चौथे मजमूए यादें पर 1962 में उन्हें साहित्या अकादमी अवार्ड दिया गया। इकबाल एजाज के अलावा मुतअद्दिद सूबाई अकादमियों ने भी उन्हें
اعزاز اور انعامات سے نوازا۔ ان کو علامہ اقبال کا اعزاز، متعدد صوبائی کا بہت سارے ایوارڈ مل چکے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اختر الایماں کی نظموں میں ایک فلسفیانہ تجسس کی کیفیت ہے۔ کون سا فلسفانہ تجسس کی کیفیت ہے؟ نظم نگاری میں انہوں نے اپنی راہ الگ بنائی ہے، ان کی الگ راہ ہے نظم نگاری میں۔ نیکی اور بدی کی کشمکش، وقت کی اہمیت، خواب اور حقیقت کا تصادم اور انسانی رشتوں کی دھوپ چھاؤں ان کے پسندیدہ مضموعے ہیں۔ ان کے پسندیدہ مضموعے یاد رکھیے گا یہ سارے۔ وہ براہ راست انداز کے بجائے رمزیہ انداز کے شاعر ہیں۔ ان کے یہاں خود کلامی اور مکالمے کی کیفیت ملتی ہے۔ اختر الایماں اردو نظم کے ممتاز شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی شاعر کو ممتاز تسلیم کیا جاتا ہے اردو میں تو وہ اختر الایماں کو کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے آج کے مصنف اختر الایماں کے شاعری کے اوپر جو انہوں نے آپ کے چیپٹر میں لکھا۔ اختر الایماں لکھتے ہیں کہ بولی خود سر ہوا ایک ذرہ ہے تو، بولی خود سر ہوا ایک ذرہ ہے تو، یوں اڑا دوں گی میں موج دریا بڑھی، یوں اڑا دوں گی میں موج دریا بڑھی۔ کہتے ہیں کہ بولی خود سر ہوا ایک ذرہ ہے، بولی خود ہوا کے ذرے کی طرح ہے۔ یوں اڑا دوں گی میں موج دریا بڑھی، یوں اڑا دوں گی میں موج دریا بڑھی۔ بولی میرے لیے ایک تنکا ہے تو، بولی میرے لیے ایک تنکا ہے تو، یوں بہا دوں گی میں آتش تند کی۔ کہتے ہیں کہ اگر بولی میرے لیے ہوا کا ایک ذرہ ہے تو میں اس طریقے سے اس کو اڑا دوں گی جس طریقے سے دریا کے موج اڑ جایا کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اگر میرے لیے بولی میرے لیے ایک تنکا ہے تو، اگر میرے لیے بولی ایک تنکا ہے، کیا ہے ایک تنکا ہے تو، یوں بہا دوں گی اس طریقے سے ہم اس کو بہا دوں گی آتش تز کی، یوں بہا دوں گی میں آتش تز کی۔ پھر کہتے ہیں ایک لپٹ نے کہا میں جلا ڈالوں گی، اور زمین نے کہا میں نگل جاؤں گی۔ میں نے چہرے سے اپنے الٹ دی نقاب، اور ہنس کر کہا میں سلیمان ہوں، ابن آدم ہوں میں یعنی انسان ہوں، ابن آدم ہوں میں یعنی انسان ہوں۔ اس شعر تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنا، اسی لیے ہم آپ کے یہاں تشریح لے کے آئے ہیں، آپ بالکل اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں در ذیل بالا اشعار اختر الایماں کی نظم سے لیا گیا ہے۔ شاعر نے نظم کے ذریعے انسان کی عظمت و سربلندی بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کائنات کی خود سرہوانے ریت کے ذریعے جیسے تنکے سے کہا کہ وہ اسے اڑا دے گی، ویسے ہی دریا کے پانی کی موج نے آگے بڑھ کر کہا کہ وہ ذرہ اس کے لیے کسی تنکے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، تنکے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے، اسے آن کی آن میں بہا دے گی۔ تو آتش یعنی آگ نے بھی آگے بڑھ کر اس تنکے کو للکار کر کہا کہ وہ اسے جلا کر راکھ کر دے گا، جبکہ زمین یہ کہنے لگی کہ وہ اسے نگل جائے گی، آگ کو نگل جائے گی۔ مگر اس تنکے نے جب اپنے چہرے کا سلیمانی نقاب الاٹا تو وہ ہنس کر یہ کہنے لگا کہ تم سب میرے کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، کیونکہ میں ابن آدم یعنی انسان ہوں۔ انسان اس سرزمین کی سب مخلوقات سے افضل ہے، خواہ وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور انسان اپنے علم کے ذریعے
ہر چیز خواہ وہ پانی ہو یا ہوا اور یہ زمین سب کو تسخیر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ ایک اور ہم آپ کو اس کے پیچھے والا شاعری سمجھائے تو شاعر کہتے ہیں کہ بولی خود سر ہوا ایک ذرہ ہے. تو بولی نے کہا کہ یہ جو تنکا ہے یہ ایک ذرہ ہے، یوں اڑا دوں گی میں موج دریا پڑھی، میں اس طریقے سے اڑا دوں گی اس کو جس طریقے سے موج جو ہے کہ دریا کو اڑا دیا کرتا ہے. تو پھر بولی میرے لیے ایک تنکا ہے. تو کہتے ہیں کہ بولی، یہ جو بولی ہے اس کو کہتا ہے کہ میرے لیے تم ایک ذرہ ہو. کہتے ہیں نا ذرہ، بالو کا ایک کیا کہہ سکتے ہیں، ایک کن. تو وہی کہتا ہے کہ میرے لیے تم ایک ذرے کے برابر ہو، کن کے برابر. ہم تم کو اس طریقے سے اڑا دیں گے جس طریقے سے دریا موج کو اڑا دیا کرتا ہے. تو پھر آگے کہتے ہیں کہ بولی میرے لیے ایک تنکا ہے، تم میرے لیے ایک تنکا کے برابر ہے، جس طریقے سے یوں بہا دوں گی میں آتش تج کی، میں تمہیں اس طریقے سے بہا دوں گی جس طریقے سے آتش تج بہا دیا کرتا ہے. تو آگے پھر کہا کہ ہم ایک لپٹ نے کہا کہ میں جلا ڈالوں گا، اور زمین نے کہا میں نکل جاؤں گا. کہا کہ ایک نے کہا کہ میں بہار دوں گا، دوسرا نے کہا کہ میں جو آتش تج ہوں، آگ ہوں، کہ میں جلا دوں گا. کسی نے کہا کہ میں سے نکل جاؤں گا. میں نے چہرے سے جب اپنا نقاب ہٹایا اور ہنس کر کہا میں سلیمان ہوں. جب میں نے اپنا نقاب ہٹایا، جسے لوگ تنکا کہہ رہے تھے، ذرہ کہہ رہے تھے، جسے کہہ رہے تھے ہم جلا دیں گے، جب میں نے اپنا نقاب ہٹایا تو میں ایک ابن آدم نکلا. یہی شعر کا اس شعر کا مطلب ہے. ٹھیک، چلے اب ہم لوگوں کا یہاں پہ سوال جواب آتا ہے، کیونکہ یہ اختر العلماء کی بہت چھوٹی سی شاعری آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے. سوال نمبر پہلا ہے کہ خود سر ہوا نے ذرے سے کیا کہا. تو خود سر ہوا نے ذرے سے کہا کہ تم میرے لیے ایک ننھے ذرے ہو، میں تمہیں اپنے زور سے اڑا دوں گا. سوال نمبر دوسرا ہے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اس نظم میں انسان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس نظم میں ہوا، موج، دریا، آتش اور زمین ایسی طاقتیں ہیں جو انسان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. سوال نمبر تیسرا ہے یہاں پہ سوال نمبر تیسرا ہونا چاہیے مگر غلط ہو گیا. 2 سوالے اور ہیں. ٹھیک ہے، 1 منٹ ہم 2 سوالے آپ کے سائٹ پہ آتے ہیں، پھر آپ دیکھیے. 1 منٹ. تو سوری فار دیٹ بیچ میں تھوڑا انٹرپٹ کرنا پڑا. تیسرا نمبر سوال آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کیونکہ اس وقت تھوڑا سا غلطی ہو گیا تھا. تیسرا نمبر سوال ہے، یہ رہا آپ کا. پیچھے ہم تھوڑا چل جائیں. یہ سوال نمبر آپ کا پہلا رہا، دوسرا رہا، اس کے بعد ہم لوگ تیسرا پہ آتے ہیں. سوال نمبر تیسرا ہے کہ نظم کے 7ویں میں مصرے میں کس کی ضمیر کے لیے استعمال ہوا ہے. تو نظم کے 7ویں مصرے میں میں کی ضمیر ابن آدم یعنی انسان کے لیے استعمال ہوا ہے. سوال نمبر چوتھا ہے کہ شاعر نے انسان کی اہمیت کا احساس کس طرح دلایا ہے. شاعر نے انسان کی اہمیت کا احساس اس طرح دلایا ہے کہ انسان اس سرزمین کی سب مخلوقات سے افضل ہے، خواہ وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو. وہ انسان اپنے علم کے ذریعے ہر چیز، خواہ وہ پانی ہو، ہوا ہو، زمین ہو، آگ ہو، سب کو تسخیر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہاں پہ ہم لوگوں کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ گلزار اردو پورا کمپلیٹ ہوا. امید ہے میں نے جتنے بھی گلزار اردو کے چیپٹر آپ لوگوں کو پڑھائے، لگ بھگ 19 چیپٹر میں نے آج کمپلیٹ کیا. تو آپ لوگوں کو وہ 1900 چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا. نہ سمجھ میں آیا ہوگا تو بارہا کہہ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں آپ پلیز کمنٹ ڈاؤن کریے گا کیا چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. آپ ٹیلی گرام سے جوائن ہوئیے گا. ٹیلی گرام کا لنک آپ کے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے گلزار اردو کو اتنا سارا پیار دیا. گلزار اردو کا سیریز کو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جو آپ کا ہوگا کلاس 9 کا نوائے اردو. وہ بھی ہم لوگ سیریز لے کے چلیں گے. ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.